वालेकुम अस्सलाम वसीम भाई, बहुत शुक्रिया। और मैं सबसे पहले तो अल्लाह जल इंतज़ामिया, खसूसन इजाज़ भाई, खुर्शीद भाई और वसीम भाई आप और स्टूडियो में जितने दोस्त हैं, जो कैमरा मैन, उन सबको और अल्लाह की वो मखलूक जो कि हमें नज़र नहीं आ रही, उसको भी मौलाना इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़ोहर की मुबारकबाद पेश करता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। क़बीला, वैसे हमने खिताबत तो आपके माशाल्लाह से बहुत सुने, बड़ा कमाल रखते हैं अपनी खिताबत में। तो आज हमें ये मौका मिला है कि हम अपने देखने वालों को हम मौला इमाम रज़ा के अलैहिस्सलाम के हवाले से हम चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी के ऊपर रोशनी डालें, क्योंकि आप जैसे लोगों से हमें रिश्ते इल्म, हमको क्या हमारे देखने वालों को भी मिलता है। बहुत सारी चीज़ें हम मसरूफियत की बिना पे शायद हम उसको नज़रअंदाज कर देते, तो आप लोगों की मौजूदगी से वो तमाम चीज़ें एक मरतबा फिर रूहानी तौर पे हमारे लिए रिफ़्रेश हो जाती। तो मैं चाहता हूँ कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की जो ज़िंदगी के इब्तिदाई दिन हैं, वो उनके बारे में ज़रा आप हमारे देखने वालों को बताइएगा। जी वसीम भाई, मैं तो बल्कि ये कहूँगा कि आप लोगों ने मुझे मौका फ़राहम किया है कि मैं मौला इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को भी मुबारकबाद पेश कर सकूँ और अहले बैत के ज़िक्र के साथ अपनी ज़ुबान की चाशनी को मज़ीद बढ़ा सकूँ। सुभान अल्लाह। वसीम भाई, ऐसे है कि ये हमारे जो 8वें शहंशाह विलायत हैं माशाअल्लाह, ये हैं हमारे असना अशरिया के 8वें इमाम सिलसिला इमामत में, माशाअल्लाह, और सिलसिला इस्मत में ये है 10वें मासूम। बल्कि मैं अगर ऐसे कह दूं कि ये 10वें मोहम्मद हैं, बेशक, ये 11वें अबू तालिब हैं, क्या बात है, और ये 9वें अली हैं। क्या बात है, माशाअल्लाह, इमामत में ये 3रे अली हैं, माशाअल्लाह, मौला अली, उसके बाद इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन, और फिर ये मेरा इमाम अली रज़ा। अच्छा, बात ये है कि नाम भी अली है और कुन्नियत भी अबुल हसन है। माशाअल्लाह, मौला अली का नाम भी अली और कुन्नियत भी अबुल हसन थी। फ़र्क सिर्फ इतना है, वो अली मुर्तज़ा है, ये अली रज़ा है। माशाअल्लाह। तो मुख्तलिफ़ रिवायात हैं ज़हूर के हवाले से, सन में इख्तलाफ है, लेकिन जो महीने की तारीख़ है वो 11 ज़िक़त मुत्तफ़िक़ है कि 11 ज़िक़त को ये मेरा इमाम दुनिया में ज़ाहिर हुआ। ज़हूर मेरे इमाम का 11 ज़िक़त को है। अब सन के हवाले से कुछ मुअर्रिख़ीन ने 146 हिजरी लिखा है, कुछ ने 148 लिखा है, कुछ ने 153 लिखा है। लिहाजा सन के हवाले से बात इससे आगे बनती नहीं है, लेकिन जो मेरी तहकीक है उस तहकीक के हवाले से 148 हिजरी जो है वो ज़्यादा मोतबर लग रही है। मेरे इमाम जब ये दुनिया में ज़ाहिर हुए हैं, इमाम की वालदा का नाम है नजमा, उम्मुल बनीन भी कहते हैं उन्हें। उनसे रिवायत है और अल्लामा मजलिसी ने लिखी है। वो कहती हैं कि जब मेरे बेटे का ज़हूर होना था, मैंने हमल की ग्रांबारी महसूस ही नहीं की। क्या यानी कि वज़न होता है ना हमल का, जी, वो कहती हैं कि मैंने महसूस ही नहीं की, और जब ये मेरा बेटा दुनिया में आया है तो दोनों हाथों की तलियां ज़मीन पर टेक कर चेहरा आसमान की तरफ करके लबहाए मुबारक ने जुम्बिश की। ऐसे महसूस हुआ जैसे खुदा से हम कलाम। वसीम भाई, जिस दिन ज़हूर हुआ है, ज़हूर होते हुए मौला की माँ रिवायत कर रही हैं कि दोनों तलियां ज़मीन पर टेक कर चेहरा मुबारक आसमान की तरफ करके लबहाए मुबारक जुम्बिश कर रहे हैं कि खुदा से कलाम कर रहे हैं। मौला इमाम मूसा काज़िम तशरीफ़ लाते हैं, बेटे को उठाते हैं, प्यार करते हैं। प्यार करने के बाद मुबारक देते हैं अपनी ज़ौजा को कि ये अल्लाह की ख़ास मखलूक जो तुम्हारी गोद में है, मेरी तरफ से इसकी आपको माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अच्छा, इनकी जो ज़हूर के बाद जो इमाम की जो ज़िंदगी जब उनकी शुरू हुई है,
تو ایک کیونکہ ہماری زندگی کے 3 حصے ہیں، ایک ہوتا ہے لڑکپن کا، ایک ہوتا ہے پھر جوانی کا، ایک ہوتا ہے بزرگی کا. تو جوانی کے دن جو ہے ہمارے امام علی رضا علیہ السلام کی کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں تاریخ لڑکوں میں؟ جی بہت اچھی بات کی، بہت خوبصورت سوال ہے. لیکن اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میرے ذہن میں ایک بات آ گئی، وہ میں کرتا چلوں کہ ہم اہل تشیع کی 3 ایسی چیزیں ہیں جو کہ دنیا میں ہماری پہچان ہے. ایک ہے ماتم حسین، ماشاء اللہ، بے شک ایک ہے یا علی مدد کہنا، بے شک. اور تیسری جو چیز ہے نا اس کا تعلق میرے 8ویں شہنشاہ ولایت سے ہے، وہ ہے امام زمان. کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ. لیکن سبحان اس میں سے ایک چیز جو ہے ماتم حسین، اس کے لیے تو مخصوص کر دیا نے اللہ نے کچھ لوگوں کو، لیکن باقی جو 2 چیزیں ہیں یا علی مدد اور امام زامن باندھنا اپنے بازو پر، یہ صرف شیعوں نے نہیں، یہ دوسرے مذاہب کے بھی لوگوں نے لیا. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ہندو یا علی مدد کہتے ہیں، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا اہل سنت بھی اب امام زامن باندھتے ہیں، دوسرے مذاہب کے لوگ بھی امام زامن باندھتے ہیں. تو یہ شیعوں کی ایک پہچان ایسی ہے کہ یہ دوسرے مذاہب نے بھی ہم سے لی. آپ کا سوال امام علی رضا علیہ السلام کے بچپن کے حوالے سے، بات کچھ ایسی ہے کہ مختلف راویوں نے بچپن کے حوالے سے بہت کچھ لکھا، لیکن میرا عقیدہ مجھے کچھ اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں کہوں کہ بچپن میں امام بڑے متقی تھے، بڑے عبادت گزار تھے وسیم بھائی. کیونکہ عبادت اور متقی ہونا یہ ہم جیسے لوگوں کی تو فضیلت ہو سکتی ہے. بالکل. کوئی میرے بارے میں کہے کہ اس کا بچپن بڑا عبادت گزار تھا، یہ بڑا متقی تھا، ہر وقت نماز کی حالت میں، میرے لیے یہ فضیلت ہے. لیکن جن کا ذکر خود عبادت ہو ان کے لیے یہ فضیلت نہیں. تو مولا کا بچپن زیادہ تر اپنے نانا کی قبر اطہر پر گزرا، دادی کی قبر اطہر پر گزرا، اور تقریباً 30 سال اپنی ظاہری زندگی کے مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زیر سایہ رہے. ایک واقعہ ہے بچپن کا، اور اس واقعے کا راوی ہے مفضل. مفضل کہتے ہیں کہ میں ایک دن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس گیا تو انہوں نے اپنے بیٹے علی کو اپنے پاس بٹھایا ہوا تھا اور بوسے دے رہے تھے. کبھی اپنے شانوں پر بٹھاتے، کبھی ان کو زبان اپنی چسواتے، کبھی ان کی زبان چوستے، کبھی بوسے دیتے. جب میں نے یہ سب دیکھا تو میں نے کہا کہ فرزند رسول، میری جان آپ پر قربان ہو، اس بچے کے ساتھ آپ جیسی محبت کر رہے ہیں، آپ کو دیکھ کر میرے دل میں جتنی محبت آپ کی ہے اتنی ہی اس بچے کی ہو گئی ہے. کیا یہ بچہ آپ کے بعد صاحب امر ہے؟ تو مولا امام موسیٰ کاظم فرماتے ہیں، ہاں مفضل، یہ بات میری غور سے سنو اور یہ لوگوں کو بھی بتانا کہ میرے بعد یہ میرا بیٹا جو ہے اللہ کی حجت ہے، اور اللہ کے وہ تمام کام جو فرض ہیں ہم پر مخلوق کے لیے وہ یہ سر انجام دیں. اس کے علاوہ جانشینی کا ایک حوالے سے، اچھا یہ میرے وہ امام ہیں کہ جن کو ان کے والد بزرگوار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ہی اپنا جانشین مقرر کیا. بڑا خوبصورت واقعہ وسیم بھائی کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ہارون کی نیت کیا ہے ملعون کی، تو انہوں نے اپنے خانوادہ اہل بیت کے اور اپنے محبین میں سے 70 لوگوں کو مدینے میں جمع کیا، اور ان 70 لوگوں کی موجودگی میں امام نے مولا امام رضا کی جانشینی کا اعلان کیا اور باقاعدہ تحریر لکھی اور ان 70 لوگوں کو اس پر گواہ بنایا. تو بچپن اور جوانی تو میرے مولا کی ایسے گزری اپنے پدر بزرگوار کے ساتھ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا امام علی رضا علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے مولا کے بہت سارے القابات تھے اور ہر القابات اپنی نوعیت کی ایک بڑی خصوصیت رکھتے تھے. تو میں چاہوں گا ذرا اس پہ بھی تھوڑا سی بتائیے کہ ان کے ہمارے مولا کے القابات جو ہیں تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ یہ لقب ہمارے مولا علی رضا علیہ السلام کا ہے. جی 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 ماشاء اللہ، بہت خوبصورت. مولا کے ویسے تو بہت سے القابات ہیں، لیکن جو لقب مولا کا بہت زیادہ مشہور ہوا، جو پہچان ہی بن گیا، وہ ہے رضا. اب میں تو آپ تو وسیم بھائی اہل زبان ہیں،
میری تصحیح کر دیجیے گا، لفظ رضا ہے، لیکن رضا کہتے ہیں صحابی. جی تو یہ رضا ان کا لقب. کسی نے مولا سے پوچھا، نوے شہنشاہ سے، کہ مولا آپ کے بابا کو جو لقب رضا ہے وہ مامون نے دیا تھا؟ تو مولا کہتے ہیں نہیں، لِأَنَّهُ كَانَ رضا اللہ فی سمائہ و رضا رسول اللہ فی ارضہ. میرے بابا آسمانوں پر اللہ کی رضا ہیں اور زمین پر رسول اللہ کی رضا. کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ. اور دوسرا جو لقب مجھے بہت پسند ہے ویسے تو وہ ہے ضامن زائر. وسیم بھائی، ضامن زائر. ضامن زائر ہیں میرے مولا یہ. اچھا، ضامن زائر کی اگر وقت ہے اتنا تو 1 منٹ میں اس کی تشریح کر دوں کہ جو بھی زائر کسی بھی امام کی زیارت پر جاتا ہے اس کے لیے معصوم کا فرمان ہے بخشش کا، جنت کی خوشخبری کا، بشارت ہے اس کو جنت کی. لیکن جو مولا رضا کے پاس جاتا ہے نا اس کو ضمانت ہے جنت کی. کیا بات ہے. ضامن زائر، یا ایسے سمجھ لے کہ محشر والے دن جو زائر ہے مولا حسین کا، وہ مولا حسین کو ڈھونڈ رہا ہوگا. جو مولا علی کا زائر ہے وہ مولا علی کو ڈھونڈ رہا ہوگا، لیکن جو مولا رضا کا زائر ہے اس کو مولا رضا خود ڈھونڈ رہے ہوں گے. کیا بات ہے. یہ ہے ضامن زائر. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. ویسے صابر، وسیع، ولی بہت سے القابات ہیں، لیکن یہ دو کیونکہ وقت کی قلت کے حوالے سے تو رضا کا میں نے بتا دیا. اچھا، رضا کے بارے میں ایک اور، اگر آپ لفظ رضا کو علم العادات پہ دیکھیں نا تو رے کے ہیں 200، زواد کے 800 اور الف کا 1، یہ بنتے ہیں 1001. رضا کا عدد ہے 1001. اور دعائے جوشن کبیر میں میرے مولا میر کائنات علیہ السلام نے اللہ کے 101 نام بتائے ہیں. تو میں دوسرے لفظوں میں اگر یہ کہہ دوں کہ اللہ دعائے جوشن کبیر میں جو مولا علی نے اللہ کے 101 نام بتائے ہیں، اس اللہ کے 101 ناموں کا مظہر یہ اکیلا میرا مولا رضا ہے. کیا اچھا، بڑی خوبصورت آپ نے بات کی. امام کے جو خراسان، مدینے سے جو خراسان کے فرماندار ہیں جو آپ نے فرمایا، اس کے بارے میں ذرا کچھ بتائیں گے ہمارے دیکھنے والوں کو. جی ضرور. وسیم بھائی، ایسے ہے کہ جب ولی عہدی پر مجبور کیا مامون نے میرے شہنشاہ کو، تو نہ چاہتے ہوئے بھی انہوں نے ولی عہدی قبول کی. تو جب وہ مدینے سے نکلے تو 2 راستے تھے. ایک سیدھا راستہ تھا وایا کوفہ اور قم کہ وہ خراسان آ جاتے. بالکل بالکل. لیکن انہوں نے مشکل والا راستہ اور طویل راستہ اختیار کیا، جو راستہ تھا بصرہ سے، پھر آہنوز، اور پھر بصرہ سے کشتی پر بیٹھ کے، وہ لمبا والا راستہ اور مشکل والا راستہ. مورخین لکھتے ہیں کہ مولا نے وہ راستہ اس لیے اختیار کیا کہ جو محبین ہیں، جو مولا کے چاہنے والے ہیں، وہ کہیں مزاحمت نہ کریں کہ بادشاہ وقت زبردستی امام کو لے کے جا رہا ہے. تو مولا نے وہ راستہ اختیار کیا. تو جب مولا بصرہ پہنچنے لگے ہیں نا، تو راوی ہے محمد بن عیسیٰ بن حبیب، وہ کہتا ہے کہ میں سویا ہوا ہوں تو مجھے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے. میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے بصرہ کی جو مسجد ہے جہاں اکثر آ کر حاجی قیام کرتے تھے، وہاں ممبر رسول پر رسول اللہ خود بیٹھے ہوئے ہیں. میں گیا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد میں دیکھ رہا ہوں کہ رسول کے سامنے ایک تشت پڑا ہوا ہے. اس تشت میں کچھ کھجوریں ہیں. پاک نبی نے ایک مٹھی بڑی کھجوروں کی اور مجھے دے دی. میں نے جب دیکھا تو گنا تو وہ 18 کھجوریں تھیں. محمد بن عیسیٰ کہتا ہے میں سمجھا کہ اب میری زندگی کے 18 ہی سال بچے ہیں، تو میں اسی پر مطمئن ہو گیا. کہتا 20 دن گزرے تھے کہ مجھے پتا لگا کہ امام رضا بصرہ آئے ہیں. کیا بات ہے. اور مجھے پتا لگا اسی ہی مسجد میں ہیں. میں بھاگتا ہوا وہاں پہنچا اور دیکھا تو اسی جگہ پر، اسی ممبر پر جہاں رسول خدا بیٹھے تھے، امام رضا بیٹھے تھے. ان کے سامنے کھجوروں کا تشت تھا.
جیسے ہی میں نے سلام کیا انہوں نے مجھے قریب بلایا، ایک مٹھی کھجوروں کی بھری مجھے دے دی۔ جب میں نے دیکھا تو وہ 18 تھی۔ میں نے امام سے کہا کہ مولا مجھے کچھ اور عنایت کریں، تو امام کہتے ہیں محمد اگر میری جد نے تمہیں 18 سے زیادہ دی ہوتی تو میں بھی تمہیں دے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناظرین کرام، ایسے علماء ہمارے درمیان میں رہتے ہیں تو یقیناً ہمیں رزق علم ملتا ہے، بہت ساری چیزیں ہماری جو نگاہوں سے اجل رہتی ہیں ہمارے سامنے آتی رہتی ہے۔ میں چاہوں گا کہ ہمارے امام علی رضا علیہ السلام کی جو دینی خدمات ہیں تھوڑا اس پہ روشنی ڈالیں کہ ان کی جو میجر جو دینی خدمات ہیں کہ وہ کیا ہیں۔ ہائے خدمات ان کا تو ہر لمحہ ہی جو ہے وہ تسبیح ہے جی، اور میرے مولا نے تو ولی حیدی ہی قبول اس لیے کی تھی کہ اس وقت کے محبین اور شیعوں کو کچھ سکھ کا سانس آئے۔ جو علی یقطینی ہے، عیسیٰ یقطینی، وہ راوی ہے اس بات کا، وہ کہتا ہے کہ میں امام کے پاس بیٹھتا ہوتا تھا، جو لوگ مولا سے مسائل پوچھتے تھے تو مولا تحریراً ان کا جواب دیتے تھے۔ کہتا پھر میں نے کیا کیا، میں نے وہ اکٹھے کیے، میں نے اکیلے نے، یہ ایک بندے کی روایت ہے، وہ کہتا جب میں نے وہ اکٹھے کیے وہ ساری تحریریں تو 18,000 مسائل کے جواب تھے۔ ایک بندے نے، عیسیٰ یقطینی نے، جو مولا سوالوں کے جواب دیتے تھے اس نے اکٹھے کیے تو 18,000۔ اب کتنے بندوں نے کتنے اکٹھے کیے ہوں گے، ہم تک کتنے پہنچے؟ صحیح صحیح صحیح۔ تو علمی حوالے سے تو یہ خانوادہ توحید کے جو لوگ ہیں ان سے علمی حوالے سے ان کے علم پر کیا بات کی جا سکتی ہے، لیکن آپ کا وہ جو پہلا سوال تھا نا، میں اس کو تھوڑا سا نیشا پور والی، جی نیشا پور، کیونکہ وہ بات وہی رک گئی تھی۔ اچھا، جب مولا نیشا پور کی طرف گئے ہیں نا تو مولا سوار تھے ایک خچر پر، اس خچر کا نام تاریخ میں لکھا ہے قاتل، قاف 2 نقطوں والا، کینچی والا، قاتل، اس پر سوار تھے، مزین تھا وہ جواہرات کے ساتھ، اس کے اوپر اماری تھی، اماری کے اندر موجود تھے مولا رضا، اماری کے دونوں طرف پردے تھے۔ تاریخ کی ساری کتابوں میں، اچھا یہ جو روایت ہے یہ روایت دشمنوں نے بھی لکھی ہے اور ایسے ہی لکھی ہے کہ جم غفیر جمع ہو گیا شہر کے باہر ایک جھلک دیکھنے کے لیے رسول خدا کے بیٹے کی۔ اس وقت کے جتنے علماء تھے وہ سب شہر کے دروازے پر استقبال کرنے کے لیے ہے۔ اس کے بعد مولا نے اپنی سواری نہیں روک رہے، چلتے چلتے جب شہر کے چوک میں پہنچے ہیں تو مورخین لکھتے ہیں کہ تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی۔ اس وقت کے جتنے علماء ہیں انہوں نے مولا کے اس سواری کی بات کو پکڑا اور مولا سے ریکویسٹ کی، درخواست کی کہ فرزند رسول ہم آپ کا دیدار کرنا چاہتے ہیں۔ جملہ میں نے بولنا ہے یہاں وسیم بھائی، اور میں نے اپنے ناظرین کے لیے بولنا ہے جو سمجھ گیا، ہم دیدار کرنا چاہتے ہیں۔ کافی لوگوں نے جب یہ درخواست کی تو ایک لمحے کے لیے مولا نے اماری کا پردہ اٹھایا ہے، اللہ کے نور کی جب تجلی لوگوں پر پڑی ہے، مورخین لکھتے ہیں کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ غش کھا کے گرے ہیں، سبحان اللہ، اٹھے ہیں پھر غش کھا کے گرے ہیں، اور اتنا حسن اور جمال دیکھنے کے بعد اتنا گریا ہوا ہے ادھر کہ لوگوں نے سواری کے پاؤں تک چومنے شروع کر دیے، لجامیں چومنی شروع کر دیں۔ اب میں یہ سوچ رہا تھا، جب میں یہ واقعہ پڑھ رہا تھا تو میں نے کہا ایک کوہ طور پر نور کی تجلی تھی، وہ جلال کی تجلی تھی، یہ جمال کی تجلی تھی، وہ جلال کی تجلی، یہ جمال کی تجلی۔ وہاں پھر مولا کو کہا گیا کہ آپ کوئی حدیث بتائیں۔ یہ حدیث 24,000 کاتبوں نے ہاتھوں میں کاپیاں اور پین پکڑ کر لکھی۔ مجھے اس وقت بھی خیال آیا کہ آج یہ کاپیاں اور کاغذ پکڑ کر رسول کے
بیٹے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، کاش انہوں نے رسول کو ہی کاغذ قلم دی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہاں پھر میرے مولا نے ایک حدیث کہی، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ اچھا یہ حدیث دو طریقے سے ہے، لا الہ الا اللہ حسنی، من دخل حسنی، جو لا الہ ایک قلعہ ہے، جو اس قلعے میں داخل ہو گیا اس نے عذاب سے امان پا لی، مفہوم ایک ہی ہے۔ مولا نے کہا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اور پردہ نیچے۔ ایک لمحہ گزرا، اگر مولا صرف یہاں تک بات کرتے کہ جس نے لا الہ کہہ دیا وہ جنت میں چلا گیا، تو پتہ نہیں کتنوں کے ایمان جو ہے وہ ڈگمگا جاتے، کیونکہ ابلیس بھی تو لا الہ الا اللہ کو مانتا تھا۔ کیا بات ہے، بالکل۔ وہ نہیں مانتا تھا تو اس کو نہیں مانتا تھا جس کو وہ منوانا چاہ رہا تھا۔ تو پھر مولا ویسے بھی قرآن کی کوئی آیت ہو وسیم بھائی، یا کسی معصوم کا کوئی فرمان ہو، اس کی تشریح بھی معصوم ہی کر سکتے۔ بالکل صحیح۔ جیسے امام صادق علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آیا بھاگتا ہوا، کہتے مولا میں نے سنا ہے کہ آپ کے جد نے کہا ہے کہ جو شخص کتے کو کھانا کھلائے گا اس کا مطلب ہے اس نے 70 انبیاء کا قتل کیا۔ مولا نے کہا کہ ہاں یہ میرے جد کی حدیث ہے، لیکن تم سمجھے نہیں، انہوں نے 4 ٹانگوں والے کتے کی بات نہیں کی، 2 ٹانگوں والے کتے کی بات کی۔ تو معصوم کا فرمان اتنا جب کہا نا تو پھر فوراً پردہ اٹھا کر کہا لا الہ الا اللہ بشروطہا وانا من شروطہا، لا الہ الا اللہ کی کچھ شرطیں ہیں اور ان میں سے ایک شرط میں ہوں۔ اب کتنی شرطیں ہیں وسیم بھائی؟ لفظ شرط کے اندر ہی لکھا ہے کتنی شرطیں ہیں۔ شرط لفظ ہے، شین کے ہیں 300، رے کے 200، توئیں کے 9، ٹوٹل ہوئے 509۔ علم والاولاد میں صفر کی حقیقت نہیں ہوتی، 5 اور 9 14، لا الہ الا اللہ کی 14 شرطیں ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ان میں سے ایک شرط یہ میرا 8واں شہنشاہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، خوبصورت ماشاء اللہ۔ بڑی سحر آمیز گفتگو رہی ہے آپ کے ساتھ قبلہ، اور یقیناً ہم چاہتے ہیں کہ اس گفتگو کا سلسلہ جاری رہے۔ اب میں چاہوں گا آخر میں آپ اپنی طرف سے کچھ اس میں جو سوال اگر میری نادانستگی میں نہ کر سکا ہوں تو وہ آپ کوئی خاص بات ہے تو کہنا چاہتے ہیں تو آپ بالکل ہمارے سننے والوں کو بتا سکتے ہیں۔ جی 2-3 باتیں میں مولا رضا کے حوالے سے اپنی زبان کو مزید معطر کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک یہ کہ آج جو عزاداری ہو رہی ہے نا وسیم بھائی، جی جی، کہ جس عزاداری میں مرد حضرات بھی بیٹھے ہیں اور ایک پردے کے ساتھ خواتین ہم بیٹھے ہیں، اس عزاداری کی ابتدا میرے یہ 8ویں شہنشاہ نے کی۔ مدینہ میں پہلی مجلس، اور اس روایت کا راوی دیبل ہے، دیبل خزائی اس وقت کے مولا رضا کے دور کے محبان اہل بیت تھے، شاعر آل محمد تھے۔ دیبل کہتا ہے کہ میں امام کے پاس پہنچا تو 10 محرم کا دن تھا، عاشور کا دن تھا، تو امام کہتے ہیں کہ دیبل میں تو تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ کہتا ہے کہ میں وہاں پہنچا ہوں تو امام نے کہا کہ آج ہمارے لیے بڑا غمگین دن ہے، تو آپ میرے جد کے مصائب بیان کرو۔ اتنا کہنے کے بعد امام اٹھے ہیں، امام نے پردہ کھینچا ہے، پردہ کھینچنے کے بعد مخدرات عصمت کو بلایا، وہ پردے کے پیچھے بیٹھی ہیں۔ میرے سامنے دیبل کہتا ہے امام بیٹھے ہیں اور باقی محبین بیٹھے ہیں، تو میں نے وہاں مرثیہ پڑھا امام کا، اور بہت گریہ کیا امام نے بھی اور مخدرات نے بھی۔ تو پہلی جو مجلس باقاعدہ جس کو مجلس عزا کہتے ہیں، حالانکہ امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں بھی مجالس تھیں، لیکن وہ ایسے تھا کہ وہ جو اپنے چند اصحاب تھے صرف وہ تھے، لیکن مولا رضا کے دور میں چونکہ یہ ولی عہد بھی تھے، تو پھر خراسان میں باقاعدہ جیسے ہی محرم کا چاند شروع ہوتا تو پھر آہ و بکا شروع ہو جاتی، گھر گھر مجالس شروع ہو جاتی۔ تو یہ باقاعدہ جو مجالس کا سلسلہ تھا، یہ جس میں خواتین و حضرات ایک پردے سے الگ کر کے بٹھائے جاتے ہیں، یہ اس دور میں شروع ہوا۔
اور دو ایک فرمان ہیں مجھے مولا کے، وہ میں اگر آپ اجازت دے دیں. ایک تو میں نے آپ کے گھر پچھلے سال جو میں نے شبیہ ذوالجناب برآمد کروائی تھی، اس میں وہاں ایک روایت پڑھی تھی کہ یوم محشر سیدہ مخدومہ کیا بات ہے، کیا بات ہے، عرش کے پائے کو پکڑ کر مجھے تو اللہ سے کہیں گی کہ مجھے کربلا کا فیصلہ چاہیے. وہ روایت میرے مولا رضا کی ہے. اور بی بی کے ہاتھ میں مولا حسین کا کرتا ہوگا. اور دوسری جو فرمان جو میں سمجھتا ہوں کہ میں یہاں اپنے ناظرین تک نہ پہنچا سکا تو یہ میری علمی خیانت ہوگی. اور میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو بات کروں مستند کروں، کل کو کوئی بھی کہے تو میرے پاس حوالہ موجود ہے. مولا امام رضا علیہ السلام کا ایک قول ہے، مولا فرماتے ہیں کہ کوئی بھی شخص، کسی بھی شخص کا کوئی عمل اس وقت تک قبول نہیں ہے جب تک وہ رسول اللہ کی شہادت کی گواہی کے بعد میرے دادا علی علیہ السلام کی گواہی نہ دے، اس وقت تک اس کا کوئی عمل قبول نہیں. یہ وہ مولا کا فرمان تھا کہ جس کو چھپایا جاتا ہے. لیکن میری یہ خواہش ہے کہ یہ تمام لوگوں تک پہنچے، اور میں نے یہ تمام لوگوں تک آج پہنچا دیا. آخر میں ایک مولا کا اور فرمان، مولا فرماتے ہیں، مولا کے پاس ایک آیا مولا کا صحابی، کہتا ہے جی مولا میرا بہت دل کرتا ہے کہ میں روز آپ کی زیارت کروں، یہ آپ مومنین کو میں تحفہ دے رہا ہوں. مولا میرا بہت دل کرتا ہے میں آپ کی روز زیارت کروں، لیکن میں کیا کروں، میں دنیا دار آدمی ہوں، بوڑھے ماں باپ ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں، روزگار ہے، میں کوشش کرنے کے باوجود بھی نہیں روز آ سکتا. تو مولا نے وہاں ایک فرمان جاری کیا. مولا کہتے ہیں من زارا مومنن فقط زارنا. تم ایسے کرو، کسی کو بھی امیر سمجھ کر نہیں، کسی کو حاکم سمجھ کر نہیں، کسی کو رشتہ دار سمجھ کر نہیں، کسی کو بھائی سمجھ کر نہیں، صرف ولایت علی پر مکمل ایمان والا مومن سمجھ کر اس کے گھر جا کر دک الباب کرو. اس کی تم نے زیارت کی، اس کی نہیں کی، تم نے مجھ رضا کی زیارت. سبحان اللہ، سبحان اللہ، صلی اللہ اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد. یقیناً ناظرین اکرام، آپ کو ہمارے جو عالم جناب حسین عباس ظہور صاحب، ان کی گفتگو سے ضرور یقیناً آپ کو مفید ہوئے ہوں گے، کیونکہ بہت چیزیں ایسی ہیں جو آج میری بھی نظروں میں آشکار ہوئی ہیں، اور ایسے علماء کو ہمارے درمیان آنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہاں سے ہمیں رزق علم بڑھتا ہے، اور مولا ان کی توفیقات میں اضافہ کرے. رانا صاحب، میں آپ کو بہت تہہ دل سے شکر گزار ہوں، اور الرجل ٹیلی ویژن کی جانب سے کہ آپ تشریف لے کر آئے اپنے قیمتی وقت میں سے، اور آپ نے ہمیں وقت دیا، اور ہمارے سننے والوں کو تک اپنے اتنی خوبصورت گفتگو آپ نے گلدستہ پہنچایا. میں ایک دفعہ پھر وسیم بھائی آپ کا اور الرجل کی انتظامیہ کا ممنون ہوں کہ مجھے موقع دیا گیا کہ میں اپنی زبان کو معطر کر سکوں ذکر اہل بیت کے، اور اسی ذکر اہل بیت کے صدقے میں میری دعا ہے کہ اللہ جل دن دگنی رات چگنی ترقی کرے. اس کی انتظامیہ جتنی، اعجاز بھائی ہیں، خورشید بھائی ہیں، وسیم بھائی آپ ہو، مولا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام آپ پر اپنا سایہ رکھیں. آپ کی تمام دینی اور دنیاوی جو خواہشات ہیں وہ مولا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، اور آج کے دن کے صدقے میں مولا جتنے بھی بیمار ہیں ان کو شفائے کلی عطا فرمائے. آمین. اور تمام دیکھنے والوں کے لیے بھی یہی دعائیں. مجھے وسیم نقوی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ہم قبلہ کو زحمت دیں گے. جب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ.